हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबरें हैं। पाकिस्तान में सियासी माहौल जो है वो इतना गर्म हो चुका है कि यूं लगता है कि अब मौसम गर्मा को मौसम सरमा में बदलते देर लगेगी। बड़ी बड़ी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। इस कदर तहलका मचा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में कि रहे रब का नाम। नाजरीन, वजीर आजम की ऑडियो लीक्स, मरियम की ऑडियो लीक्स, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की ऑडियो लीक्स भी, और हैकर का ये कहना है कि वो आने वाले जुम्मे को इन सब का चुम्मा लेगा और ऐसा शानदार चुम्मा लेगा कि इनको सियासत व्यासत सब कुछ भूल जाएगी। नाजरीन, एक तरफ तो ये बहुत अहम खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन एक तरफ तशवीश का बायस भी है कि पाकिस्तान के कीमती असासे, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे यानी वजीर आजम हाउस और इसके साथ साथ अस्करी अदारे भी अब इस बात से महफूज नहीं है कि कहां पर कौन जासूसी कर रहा है, किसकी जासूसी कर रहा है, किससे करवा रहा है, और कौन कौन से कीमती राज कहां कहां मुंतकिल हो रहे हैं। नाजरीन, मैं बजाते खुद एक ऐसे सफारतकार को जानता था जब मैं पाकिस्तान में था कि जो बाकायदा तौर पर अपने सफारत खाने के कमरे में एक ऐसा सिस्टम बनाकर बैठा हुआ था कि जो हर तरह की ऑडियो को कैच कर लेता था। ये बड़ी पुरानी बात है, तकरीबन 25 साल पुरानी, और अब तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। और कहा तो ये जाता है कि वजीर आजम हाउस, आर्मी हाउस और इसके साथ साथ बड़े बड़े ऐसे इदारे जो पाकिस्तान की सलामती की जमानत समझे जाते हैं, उनके इर्द गिर्द कोठियां किराए पर लेकर, बड़े बड़े बंगले किराए पर लेकर यूरोपियन कंट्रीज के माहरीन ने ऐसी ऐसी डिवाइसेस नस्ब कर रखी हैं कि जो पांव चलते हुए किसी भी मूवमेंट को, और ऑडियो तो बड़ी ही अहम बात है, और ऑडियो तो फौरी तौर पर कैच कर लेते हैं और फिर उसकी इतनी शफाफ रिकॉर्डिंग की जाती है कि जो दूसरे ममालिक में भी इस्तेमाल की जा सके। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक का बिछाया हुआ नेटवर्क हो सकता है, लेकिन कौन इस खेल में इस्तेमाल होता है, सियासतदान किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, आखिरकार ये सारे नकाब उतरते जा रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेहरे से तो सारे ही नकाब उतर गए हैं, और अब तो यूं लगता है कि पर्दे के पीछे क्या होता है सब कुछ सामने आ चुका है। अभी आज यानी जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं उससे ठीक 24 घंटे पहले एक ऑडियो लीक हुई है मरियम नवाज शरीफ की, जिसमें वो अपने चचा को ये कह रही हैं कि इमरान खान का जारी करदा हेल्थ कार्ड जो है वो भी मनसूख कर दिया जाए। इस तरह की बातें हो रही हैं, और इससे पहले जो ऑडियो लीक हुई है वो तो आप सुन ही चुके हैं। और अगर मेरी टीम एक मरतबा फिर उस ऑडियो को सुनवा दे, क्योंकि आज वजीर आजम पाकिस्तान ने ये बात तस्लीम की है, यानी कल जो गुजरा हुआ कल है, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये बात तस्लीम की कि ये ऑडियो बिल्कुल असली है और ये असल में उनकी अपनी ही आवाज़ है जो रिकॉर्ड कर ली गई है। तो देखना तो ये है कि आखिरकार इतने अहम मुकामात पर किसकी रसाई है। आपको याद होगा कि अस्करी कुव्वतों ने एक वक्त में मरियम नवाज को वजीर आजम हाउस आने से मना कर रखा था, लेकिन फिर अचानक उनको वजीर आजम हाउस में एक कमरा अलॉट कर दिया गया
اور اب نہ جانے اس کمرے میں کیا گل کھلائے جاتے ہیں۔ یہ تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آڈیوز مزید آتی جائیں گی ساری کہانیاں کھل کر سامنے آتی جائیں گی۔ ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے میرے تھمبنیل میں دیکھا، میں نے لکھا ہے کہ جنرل باجوہ نے میاں بیمار شریف کو دھمکی دے دی۔ یہ دھمکی اصل میں انہوں نے ڈائریکٹلی میاں بیمار شریف کو نہیں دی، لیکن بادی النظر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ باہر بیٹھ کر قومی اداروں کو گالیاں دینے والے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں باہر بیٹھ کر کون گالیاں دے رہا ہے، کون پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کون جنرل باجوہ کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم حساب لیں گے۔ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی تو ناظرین دیکھیے ویڈیو۔ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کل جس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے قومی اداروں کو گالیاں دینے والے افراد جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے، تو آپ کو مجرم نظر آ گیا، آپ کو وہ شخص نظر آ گیا اس ویڈیو میں جو پاکستان کی نامور فوج، جس نے بے شمار قربانیاں دی پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کو بھی گالیاں دیتا رہا ہے۔ اور ابھی یہ ماضی قریب کی بات ہے، یعنی ابھی اس بات کو تقریباً 2 سال بھی نہیں گزرے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ دھمکی جو ہے وہ ڈائریکٹلی میاں بیمار شریف کو دی گئی ہے، کیونکہ میاں بیمار شریف تو لندن سے بیٹھ کر موروں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ایسا مفرور، عدالتی مفرور جو وزیر اعظم کے طیارے میں آیا اور وزیر اعظم کے طیارے میں واپس چلا گیا، اس سے حلف اٹھوا کر اس کو وفاقی وزیر خزانہ کا عہدہ دے دیا گیا۔ اب پھر وہی مہرے آزمائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ناظرین دوبارہ آتے ہیں سیبر کرائم سیکورٹی کی جانب۔ سیبر کرائم سیکورٹی اس حد تک پاکستان کی خراب ہو چکی ہے کہ جس طریقے سے پے در پہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں شاید ویڈیو لیکس بھی ہیں، لیکن شک مجھے جو ہے وہ یہی ہے کہ ویڈیو فیکٹری کی مالک کا نام جو ہے وہ بچہ جانتا ہے، اور خود ان کے کئی لیڈران بھی لندن میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار ویڈیوز ہیں۔ تو اگر ان کے پاس ویڈیوز ہیں، ان کو کمرہ وزیر اعظم ہاؤس میں دیا گیا ہے، تو شاید یہ فیکٹری اب ہار روڈ لاہور سے یا ماڈل ٹاؤن لاہور سے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منتقل ہو چکی ہے۔ لیکن قومی سلامتی کے اداروں کی آڈیو لیکس کرنا ایک انتہائی تشویشناک بات ہے، اور اس بات پر انٹیلیجنس اداروں کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین دوسری طرف پاکستان کی سیاسی صورتحال کا منظرنامہ اس حد تک تیزی سے بدل رہا ہے کہ اب شاید بساط لپیٹی جانے والی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ رحیم یار خان کے جلسے میں عمران خان نے بڑا اعلان کرنا تھا، لیکن ان کی منت سماجت کر کے ان سے وقت لیا گیا، جو کہ انہوں نے دے دیا، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عمران خان ایک سیاستدان ہی نہیں بلکہ ایک سٹیٹس مین ہے، اور انہوں نے ان کو وقت دے دیا۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ تمام ناکامیاں جو ہیں ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہیں، اور آخری حربے کے طور پر اسحاق ڈالر کو جو ٹرائی کیا جا رہا ہے،
یہ ٹرائی بھی ملک اور قوم کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ یہ شخص پہلے ہی مال بٹور کر بیرون ملک بھاگ گیا تھا، اور یہاں پر بھی ہوم آفس میں یعنی لنڈن میں سیاسی پناہ کی درخواست دے رکھی ہے، جو کہ ہمارے ایک دوست نے کل جو ہے ہوم آفس کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ $100 اب پاکستان کا وفاقی وزیر خزانہ ہے اور اس کو اب سیاسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ کارکنان جنہوں نے سیاسی پناہ کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں لندن میں، ان کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اب ان کے ملک کے حالات بقول $100 کے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود جا چکے ہیں، میاں بیمار شریف جانا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے اب تمام مسلم لیگ نون کے وہ کارکنان جو برطانیہ میں موجود ہیں اور سیاسی پناہ کی درخواستوں پر کام کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، ان کو یہ فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ ان کی درخواستیں بھی جلد ریفیوز ہو جائیں گی۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ کسی کا امیگریشن کا معاملہ خراب ہو اور اس کو لندن میں یا برطانیہ میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن جس طرح سے ان کے لیڈران ان کے لیے روڑے اٹکا رہے ہیں، اب مسلم لیگ نون کے وہ تمام کارکنان جو سیاسی پناہ پر برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور ان میں ایک میاں بیمار شریف کا سیکٹری بھی کہلاتا ہے، وہ بھی سیاسی پناہ پر غیر قانونی ہے، اور غیر قانونی طور پر میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ اس نے حال ہی میں ایک ڈرامہ رچایا ہے، لیکن یہ ڈرامہ بھی اب اس کی سیاسی پناہ کی درخواست کو کامیاب نہیں کر سکے گا، اور اس کی سیاسی پناہ بھی جلد ہی ریفیوز ہو جائے گی، کیونکہ ان کے حساب سے تو پاکستان میں اب دودھ کی نہریں بہنے والی ہیں۔ $100 واپس جا چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے ڈالر کی قیمت نیچے کر دی ہے۔ اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ تو بین الاقوامی طور پر جس طرح سے دنیا بھر میں معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، اسی طرح کی معیشت ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ میری تو تجویز ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بیٹھ کر پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا کوئی ایسا پروگرام بنانا چاہیے کہ جس سے ملک کو بچایا جا سکے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اب تمام سیاستدان جو ہیں وہ خاص طور پر پی ڈی ایم کی جو کھیل تھا، گنونا کھیل، جس نے ملک کو پھر کئی سال پیچھے کر دیا، وہ ناکام ہو چکا ہے، اور یوں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کے ایک بڑے تجزیہ نگار نے یہ کہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، اور شاید یہ آنے والے دن ایک دو دنوں میں بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو بدھ تک ملتوی کیا گیا ہے، بدھ کو اس میں بڑے فیصلے ہونے کا امکان ہے، پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے، آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور بڑے بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کی اور شہباز شریف کی ملاقات کا بھی اہتمام کرنے والے ہیں، اور کل جب میاں شہباز شریف سے یہ بات پوچھی گئی پریس کانفرنس کے دوران تو انہوں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی ہے آپ اس سے آگاہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب ایوان صدر کی بھی کوئی آڈیو لیکس آئیں؟ تو اس بات کو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا، لیکن یہ اصل میں بڑی ہی سنجیدہ بات ہے۔ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، عمران خان کے منت ترلے کیے جا رہے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اب نظام جو ہے اس کو سنبھالنا، اس کو بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے ہمارے پاس کہ اب مریم صفدر اوان کا پاسپورٹ واپس لینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور مریم صفدر اوان کی ایک تازہ ترین جو آڈیو آئی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ $100 کو لانے کے لیے انہوں نے کس کس کے جوتے چاٹے، جوتے پالش کیے، اور اس آڈیو کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا کوئی راستہ آواز میں نے بڑی اس پہ محنت کیا تھا، میں کچھ ایک مہینے سے اس پہ جو کر کے کہہ رہی ہوں کہ نہ کروں گی۔ اگر ان کو بنا کے نہ جو کل میں
اس لیے میں ٹھیک گئی ٹی وی دیکھتی تھی تو ٹی وی میں نے دیکھا کہہ رہے ہیں کہ مشرف کو واپس آنا چاہیے، اگر وہ آنا چاہیں کہ فیملی میں آنا چاہے تو ہم سیلیبریٹ کریں، لیکن وہاں پر بیٹھنے کا فون کریں اور میں نے کہا کہ اگر انہوں نے جانا ہے پھر انہوں نے جانا ہے۔ اس وقت ہم پاگل کر رہی ہیں کر کے سوچتے ہوئے کہ یہ واچ کر رہی ہے گورنمنٹ کی بھی صحیح نہیں ہے، کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور اگر ہم کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا ہم کوئی اس کے اندر راستے میں رکاوٹ کرتے ہیں تو یہ اور مسلیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ وہ پھر اندر میرے ابو کو بتاتا ہوں کہ آئی سی دس کمنگ، اور بجائے اس کے یہ بھی دکھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ایک فیصلہ پھنسا گیا اور اس کے بعد جو ہمیں انویٹیشن ہوئی تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاطر کہیں گے میں نے ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ بھی دیکھیے تو آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ ہم فوراً میری بات۔ جی تو ناظرین، آپ نے مریم صفدر اوان کی یہ آڈیو بھی سنی جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اسحاق ڈالر کو یعنی اسحاق ڈار کو پاکستان لانے میں انہوں نے کس کس کی منتیں ترلے کیے۔ آپ نے یہ آڈیو ملاحظہ فرمائی۔ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے ہولناک تہلکہ خیز انکشافات سامنے آنے والے ہیں، اور آنے والا جمعہ جو کہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہوگا اس دن بڑے بڑے، اور آپ کو یاد ہے کہ جمعہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں بیمار شریف اور ان کے خاندان پر بھاری ثابت ہوتا ہے، لہٰذا اس جمعے کو جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہیکر نے بڑی بڑی جو ہے وہ آفرز جو ان کو ٹھکرا دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اب میں یہ ساری آڈیو لیکس پبلک کر دوں گا۔ وہ باتیں جو یہ خفیہ طور پر ملک اور قوم کے خلاف کرتے ہیں وہ ساری منظر عام پر آنے والی ہیں، لیکن ہے یہ تشویشناک امر کہ پاکستان کی تنصیبات ایک ایٹمی ملک، ایک بڑا ملک جو پاکستان کا یعنی جس کے پاس ایٹم بم ہے، اور وہ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے راز اس طرح عام سڑکوں پر افشاں ہونے جا رہے ہیں۔ آڈیو لیکس کون بنواتا ہے؟ آڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے؟ کون سا ایسا کردار ہے جو پہلے ویڈیوز کی باتیں کرتا تھا، ججز کی ویڈیوز بناتا تھا، اب آڈیوز ریلیز کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ کیا نقصانات ہوں گے؟ ملک کو کس قدر پیچھے لے جایا جائے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور جیسا کہ میں نے بڑی خبر دی آنے والے دنوں میں شاید پاکستان میں مارشل لا لگ جائے یا پھر بڑے پیمانے پر ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے اور جمہوریت کو ٹھڈے مار کر ایوانوں سے نکال دیا جائے، کیونکہ جمہوریت کے ساتھ جس طرح کا کھلواڑ جو ہے وہ شریف فیملی اور ان کے حواریوں نے اور مولانا فضل الرحمان عرف مولانا فضل الڈیزن نے کیا ہے، اس کے بعد اور آصف زرداری جو کہ اچانک بیمار ہو گئے ہیں، اور وہ بیماری نہ جانے اب کس بات پر ختم ہوگی، ملک کو کیا حالات دیکھنے پڑیں گے۔ پھر بھی ہم آخر میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ہماری یہ دعا ہے پاکستان ایک خوشحال ملک ہو، اور اس خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے عمران خان کی قیادت انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔